अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना के इजलास में एक दफ़ा फिर महंगाई के हवाले से बड़ा तफसीली जायज़ा लिया गया, क्योंकि आज भी हम देख रहे थे अखबारात की एक ही खबर जो है वो रौनक बनी हुई थी, और वो थी महंगाई के आटे का थैला जो है वो 10 किलो का भी 1000 रुपए का हो गया है बहुत सारी जगहों पे, और चीनी तो 100 रुपए से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। पहले 104 105 रुपए किलो थी, अब बताया जा रहा है कि 110 115 रुपए किलो भी चीनी हो गई हुई है। आज काबीना ने एक दफ़ा फिर जिन्होंने होर्डिंग की हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। और काबीना को यह भी बताया गया कि पहली खेप जो गंदम की दरामद की गई है वो पहुंच चुकी हुई है, और दूसरी भी जल्द आ जाएगी, और इसके बाद कीमतों में जो है कमी मतवक्के है। लेकिन इस बात को अब तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं कि हम सुन रहे हैं कि तकरीबन प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते 2 से 3 मीटिंग्स इसी मामले पर चेयर करते हैं। फिर हर हफ्ते काबीना के इजलास में भी यही जिक्र आता है कि जनाब महंगाई हो रही है, और आवाम भी इस चीज़ को जो है वो उठा रही है। ये बहुत बड़ा मसला समझा जा रहा है। अपोजिशन भी अब इस चीज़ को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है कि जो बयानिया था मियां नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहिबा का और दीगर PMLN के लीडर्स का, उसमें अब हमने गुज़िश्ता रोज़ सुना कि जो इनके लीडर्स हैं वो अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जनाब अगर महंगाई की बात करना गद्दारी है तो बिल्कुल हम गद्दार हैं, अगर बेरोज़गारी की बात करना गद्दारी है तो हम गद्दार हैं, अगर इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात करना गद्दारी है तो हम गद्दार हैं। हालांकि इस हवाले से कोई गद्दारी का मामला अभी तक नहीं आया, और जो FIR कल थाना शादरा में कटी, उसमें भी इसी हवाले से बात की गई थी। सेडिशन के मुकदमात बनाए गए थे, और उसमें वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर सरदार फारूक हैदर साहब का भी नाम है, जिस पर वज़ीर आज़म ने बहुत तशवीश का इजहार किया कि ये FIR किस तरह कटी। और उसके बाद पता ये चला कि जो मौसूफ हैं जनाब बदर रशीद साहब, जिनके नाम से ये FIR काटी गई, वो ओहदेदार निकले PTI के। पहले हम समझ रहे थे कि एक आम शहरी है जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ सामने आई तो इस पर अपोजिशन का, ख़ासतौर पर PMLN का सख्त रद्द अमल आया, और उन्होंने कहा कि अब तो ये चीज़ वाज़े हो गई कि ये हुकूमत ने FIR कटवाई है, जिसमें राजा ज़फ़रुल हक जैसे भी लोगों का नाम आया, जिनकी एक हिस्ट्री है कि वो इस किस्म की बातों में ना हिस्सा डालते हैं, और बहुत ही शरीफ आदमी हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठे, और अब मामला। और दूसरा जो है, आज एक और ख़बर TV पर चल रही थी, जो कि एक सोशल मीडिया से एक इंटरव्यू उठाया गया, और बशीर मेमन का जो स्टेटमेंट है वो उनको चलाया गया, और उन्होंने ये कहा कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, जब ओहदा संभाला, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी टास्क दी जिन पर मैंने कहा कि जी शायद ये मेरे परव्यू में नहीं आती। और उन्होंने, बशीर मेमन साहब ने यह भी बताया कि जी मुझे ख़ुसूसी तौर पर लाहौर भेजा गया, और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करवाई गई, जिसमें तमाम इदारों के सेक्रेटरीज भी बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे 56 कंपनियों की डिटेल्स दी, और फिर उन्होंने ये कहा कि ये सूबाई प्रोविंशियल जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसके परव्यू में आता है, वहाँ से आता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो मुझे कही गई वही फिर नैब ने की, और मेरे कंधों से बोझ हल्का हुआ, और उन्होंने चेयरमैन नैब का शुक्रिया भी अदा किया। तो अब ये बात, पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत चीज़ें खोल कर रख दी, और उसके बाद अब साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब भी कहते हैं कि उन पर भी दबाव था कि शरीफ ख़ानदान और दीगर के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ की जाएँ, इन्वेस्टिगेशंस की जाएँ। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया अफजल चंद साहब ने। रहनुमा तहरीक इंसाफ के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पोक्समैन भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब आपका। मुझे सेनेटर ससी पलेजो ने ज्वाइन किया है स्काइप पर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया ससी साहिबा आपका भी। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने मुझे अभी मालूम नहीं ज्वाइन हमें करेंगे शायद स्काइप पर, अब मौजूद हैं जी, वो ज्वाइन करेंगे। ये आज जो चंद साहब, ये इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बड़ी दिलचस्प सी बात की है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। ज़रा ये मुझे बताएं कि इसका क्या कितना सीरियस ले रहे हैं इसको। मरियम औरंगज़ेब ने क्या कहा, ये ज़रा सुनवाइएगा जी।
میں جہاں یونیورسٹی تو نہیں بنی لیکن آپ کا سامان پڑا ہے، جہاں چھپ کر آپ راتوں کو رہتے بھی ہیں، وہاں سے وہ سامان اٹھا لیں، کیونکہ 4 مہینے کے بعد گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور گھبرانے کا وقت شروع۔ جی چند صاحب، 4 مہینے بعد گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اور انہوں نے آگے کہا تھا کہ گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی تو نہیں بنی لیکن آپ راتوں کو وہاں جا کے رہتے ہیں، چھپ کر انہوں نے کہا، اور سامان بھی پڑا ہے وہ اٹھا لیں۔ پی ایم ہاؤس ملک کا جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا گھر ہے، پرائم منسٹر اس میں رہ سکتا ہے۔ نہیں، وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ یونیورسٹی بنانے کا کہا تھا۔ دیکھیں یونیورسٹی کی جگہ دے دی ہے، ساتھ بہت بڑا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس رہنا چاہیے۔ بڑے بڑے دوسرے عہدیداروں کے بڑے بڑے گھر ہیں اس ملک کا، جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا گھر ایک سمبل ہوتا ہے نا عوام کی امنگوں کا، تو یہ میرے خیال میں ان کو یہ تانہ زنی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، کیونکہ ان کے وزیر اعظم اسی گھر میں رہے ہیں، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب نہ اتنا بل آتے ہیں، نہ وہ وہاں بھینسیں ہیں، نہ خرچے ہیں وہاں پہ، وہ کافی فرق ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ چل چلاؤ کا وقت ہے، دیکھیں مقررہ مدت ہر کسی نے جانا ہے۔ اگر آئین کے مطابق آپ بھیجنا چاہتے ہیں وزیر اعظم کو تو آپ نو کانفیڈنس بھی لا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میجارٹی ہے، لیکن اس وقت ان کے اپنے لوگ میرا خیال ان کے ساتھ آدھے نہیں ہیں پی ڈی ایم میں۔ پی ڈی ایم میں، اچھا، نہیں تو یہ اور نون مطلب لیگ کے میرے خیال میں آدھے لوگ حکومت توڑنے کی کوشش نہیں کر رہی، لیکن ان کے لوگ تیار بیٹھے ہیں کافی، جو ان کے بیانیے سے آپ کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہے یہ؟ میرے خیال میں ابھی تک کوئی کوشش نہیں۔ صحیح، تو یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ 4 ماہ بعد گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اور ابھی سے گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ آپ لوگ گھبرا گئے ہیں؟ نہیں، کس چیز کی گھبراہٹ؟ کسی قسم کی نہیں؟ کس چیز کی گھبراہٹ؟ دیکھیں ایک جو ان کا بیانیہ ہے، اس بیانیے میں پہلے تو مریم بی بی نے جو کہا ہے خود کہ میرے بیانیے کا بوجھ میری پارٹی کے سارے لوگ نہیں اٹھا سکتے، میرے اور میرے والد صاحب، میرے والد صاحب کی، یعنی کہ ایک تو انہوں نے یہ ابھی تو اس چیز کا ان کو دیکھنا ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے، میرے خیال میں تو بھی بیانیہ ہے نہیں ان کا۔ میں سچی بات ہے انٹلیکچولی اس پہ ایگری نہیں کرتا کہ ان کا یہ بیانیہ ہے، اللہ کرے ہو۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر میری خواہش ہے کہ ان کا بیانیہ پرو ڈیموکریسی ہو، سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہو، سیولین سپریمیسی کا ہو، رول آف لا کا ہو، جوڈیشل ریفارمز کا ہو، یہ اچھی چیزیں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو چیزیں اس وقت میاں صاحب نے اور شہید بی بی نے لکھی تھیں اس پر عمل درآمد کا ان کا بیانیہ ہو، یہ تو آپ اور میں اپریشیٹ کریں گے، ہر پاکستانی اپریشیٹ کرے گا، لیکن دیکھنا ہے نیت۔ نہیں، یہ تو پی ایم ایل این کے باقی لیڈرز کا بیانیہ ہے، ان کا بیانیہ تو کچھ اور ہے، وہ تو ووٹ کو عزت دے والی بات ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی تو ایک بیانیہ تھا نا۔ کیا ان کا بیانیہ تھا؟ وہی کہ ایک خاص مقتدر ادارے کا جو کردار ہے وہ لمٹ ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، اور آپ بھی اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ رہے ہیں، ہمیشہ سے بتاتے رہے ہیں کہ جی۔ میں بتاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو جنرل رحیل شریف ان کی گاڑی چلائے تو وہ ٹھیک، اگر گورنر جیلانی سے لے کر لوگ ان کو اقتدار میں لائے، اسلامی جمہوری اتحاد بنا، یا 1985 سے 79 سے وزیر خزانہ بنایا گیا، ان کو پھر 85 کا الیکشن ہوا، جس طرح علی یار کھنڈا صاحب کو اور چودھری پرویز الہی کو اس وقت چھوڑ کے ان کو چیف منسٹر کیسے بنایا گیا؟ پھر جب نو کانفیڈنس کی باری آئی تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ بوری میں داریں گرنے بند ہو جائیں گے، اور پھر میاں صاحب کو روکنا پڑا۔ پھر محمد خان جنیجو کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ کوریا گئے ہوئے تھے لاسٹ ٹور میں، جب ایئرپورٹ پہ اترے تو میاں صاحب نگران وزیر اعلیٰ بن چکے تھے، جہاز والی باتیں جا کے ضیاء الحق صاحب کو بتائیں۔ یہ ایک بڑی بھیانک ہسٹری ہے اس ملک کی، اور میں سمجھتا ہوں اس بیانیے سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس بیانیے سے ہٹ گئے ہیں موسٹ ویلکم، اگر ہٹ گئے ہیں اپریشیٹ کریں گے جس ذریعے آپ آئیں، لیکن پہلے قوم سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں۔ ریلیف مانگنے جو گئے ہیں جن کو آپ سیکورٹی رسک قرار دیتے رہے ہیں، شہید محترم بینظیر بھٹو سے معافی مانگیں، جن کے خلاف پمفلٹ پھینکتے رہے ہیں ان سے معافی مانگیں، جو اس ملک کے ساتھ آپ نے ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ جو کیا، جو آپ نے جس طرح اسامہ بن لادن کی فنڈنگ آج سامنے کھل کے آ گئی ہے۔ میں تو بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں کہ یہ 1988 والا جو نو کانفیڈنس موشن تھا یہ اسامہ کے پیسوں پہ تھا، جو بی بی کی شہید کے خلاف۔ بالکل صحیح، بالکل تو ان ساری چیزوں سے جب آپ معافی مانگیں گے
تو پھر آپ کہیں کہ میں رضاکارانہ طور پر ایک سابق گورنر پی ایم ایل این کے جو محمد زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس حوالے سے بھی ان کو معافی دیکھیں مانگنی چاہیے؟ ملاقاتوں پہ سچی بات ہے نہیں، جو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سچ نہیں، باقاعدہ جو انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات جہاں اس تک کی بھی بات ملاقاتوں کا تعلق ہے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے اوپن کسی کے ذاتی تعلقات ہو سکتے ہیں زمید بھائی، میں تو ذاتی طور پہ ان ملاقاتوں کو برا نہیں سمجھ. جہاں تک پارٹی کے ایجنڈے کی بات ہے کہ آپ دن کو گالیاں دیں، رات کو جا کے ڈیل کرنے کی، صحیح ڈائریکشن لینے کی یا مدد لینے کی کوشش کریں یا جلسوں میں سی وی پیش کریں، جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے سی وی پیش کیا اپنی مولانا کے دھرنے کے دوران. مولانا کا جو لاسٹ جلسہ تھا ابھی، حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں تو جوائن کر لیا اسکائپ پر. وہاں میاں شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ کوئی تقریر نہیں تھی، وہ سی وی پیش کرنے کی پریزنٹیشن، جس کے بعد پھر وہ لندن سے واپس آئے کہ مجھے کابینہ بھی فائنل کرنے کا ساری کہا. چیزیں دیکھیں. اگر تو پولیٹیکل قیادتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ نہ حکومتیں بنانے میں نہ حکومتیں گرانے میں کسی اور ادارے کی مدد نہیں لینا، تو یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے. یہ اس میں آپ ڈیموکریسی کو آپ کہیں ٹھیک ہے ہر ادارہ اپنے ہم، لیکن اس کے لیے دوسرا اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ ہم اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت بھی لائیں. صحیح. ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے، ہمارے رویے بھی جمہوری ہونے چاہیے. ہم پارٹیوں کے اندر جمہوری، ہم عام آدمی کو ڈیموکریسی کے ذریعے ڈیلیور بھی کریں، رول آف لا کی طرف چلیں. بالکل صحیح. حافظ حسین احمد صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. مریم اورنگزیب صاحبہ کا میں نے شارٹ سنوایا تھا، آپ شاید اس وقت جوائن نہیں کیا تھا. وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی تو نہیں بنی، وہاں آپ کا سامان پڑا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے چھپ کر رہتے بھی ہیں، اور اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا سامان اٹھا لیں، کیونکہ 4 ماہ بعد گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا ہے. یہ پی ڈی ایم، چند صاحب کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اتنی ابھی جاندار نہیں رہی اور پی ڈی ایم میں بھی کچھ دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید مزید پڑ جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پیشن گوئی ہے وہ صحیح ثابت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی، صاحب کو بھی سلام سے ساتھی اگر ہیں. اصل میں عصر کی نماز کا وقت حافظ صاحب معذرت سے آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی جی، میں بالکل نہیں سمجھ پا رہے. چند صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے آواز؟ جی جی بولیے. ضمیر بھائی، میں نے کہا کہ میں نماز کے لیے میں نے گزارش کی تھی، عصر کی نماز ہو رہی تھی تو میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. میں نے کہا کہ انتظار کیا، کچھ حسین صاحب جو ہے ہمارے پرانے دوست ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جب پی ڈی ایم میں دوبارہ آئیں گے پیپلز پارٹی میں. تو میں سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں، سلام بھی عرض کرتا ہوں. جہاں تک تاخیر سے آنے کی معذرت. جی جی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یقیناً میں معذرت چاہوں گا کہ کن کن کی پیشن گوئیوں کا آپ مجھ سے ذکر کریں گے. میں تو ایسی پیشن گوئی کا قائل نہیں ہوں، چاہے وہ تشکیل کے ہو یا اور کے ہو. ان کی پارٹیاں موجود ہیں، وہ اس کے بارے میں خود ہی سب کشائی کریں گے. باقی میں نے جو کچھ سنی ہے تھوڑی دیر پہلے جناب بھائی صاحب کے ارشادات کا، تو انہوں نے بالکل ہمارے وقت کی تائید کی ہے اور انہوں نے طویل فہرست سنائی کہ کہاں کہاں مختلف قوتوں نے کس طریقے سے آئی بنائے، کس طریقے سے کمیونٹی کرائے. جی حافظ صاحب معذرت سے کوئی ساؤنڈ میں کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی. میں ابھی بریک لے لیتا ہوں، تو بریک میں اگر ہم آپ کی آڈیو صحیح ہو جائے تو پھر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی حافظ صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. جی ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں عصر کی نماز کے حوالے سے مصروف تھا. میں معذرت چاہوں گا، آپ نے انتظار کیا. میری طرف سے چند بھائی کو اور بہن سنسی کو اور تمام جتنے بھی ان کو سلام عرض ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں کسی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے تصدیق تردید نہیں کر سکتا. یہاں تو پیشن گوئیاں روزانہ ہوتی ہیں اور خصوصاً شیخ رشید صاحب اور ہمارے اب مریم صاحبہ
میں صرف اتنی سی عرض کروں گا کہ بھائی چند صاحب جو ہے وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں، اور انشاءاللہ چند دن بعد جو حالات حاضرہ کے تحت وہ انشاءاللہ پھر پی ڈی ایم کا حصہ ہوں گے، پیپلز پارٹی میں واپس آئیں گے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے اپنی تمام تر ارشادات میں اس بات کا اعتراف کیا، اور لمبی سی فہرست انہوں نے رکھی کہ مقتدر قوتوں نے کہاں پر آئی جائی بنائی، کس کو اقتدار دیا، کس کو سامنے لے کر آ گئے. اور پھر انہوں نے چلتے چلتے اب انہوں نے فرمایا آخر میں کہ اب مقتدر قوتوں نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں دیں گے. یعنی تحریک انصاف کے کو لانے کے بعد اب انہوں نے کہا ہے ہمارا بھی یہی بالکل 100% موقف ہے کہ اگر اللہ کرے کہ جناب عمران بھائی کو لانے کے بعد اگر وہ اپنے آئینی فرائض انجام دے اور آئین سے انحراف سے انکار کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں، جس کا کام اسی کو ساجے کے حوالے سے ہی کام کیا جائے تمام ادارے، تو پھر معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بنیادی مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ اب جو غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے خلاف، یہ سارا کا سارا جو چکر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی خدائے مخلوق کے حوالے سے اب بھی وہی کارستانیاں جاری ہے. اور ضمیر بھائی میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو غداری کا مقدمہ ہے اس میں اصل دھولا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے. باقی تو سارے براتیوں کے نام ڈال دیے، 40 افراد پورے کیے گئے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مشرف نے امریکہ کے جس فارمولے پر امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے تکون کے صہیونی جو منصوبہ اور سازش تھی، اس کے حوالے سے کشمیر کے لیے 8 آپشن سامنے رکھے اور دیے لوگوں کے سامنے. حالانکہ کشمیر کا جو آپشن تھا وہ ایک ہی تھا، حق خود ارادیت. اور اس کے بعد آج جو میرے بھائی چند کے جو جماعت میں جن لوگوں کو داخل کیا گیا ہے، مشرف کے تمام تر وہ چیلے چانٹے آج اس تمام پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر مقبوضہ کشمیر کو ایک آئینی ترمیم کے تحت بھارت اپنے ساتھ ضم کرتا ہے اور آپ آزاد کشمیر کے جو ہے اسٹیٹ کے وزیر اعظم کو جو اٹھا کر آپ غداری کا اس پہ مقدمہ پاکستان میں قائم کرتے ہیں، گلگت کو آپ جو کشمیر کے ساتھ منسلک ہے اس کو الگ صوبہ بنا کر وہی کام کرتے ہیں جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں کیا گیا، تو کیا یہ اس صہیونی سازش کے لیے آپ راہ ہموار کر رہے ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری ہے کہ تمام تر چیزیں، چند بھائی بیٹھے ہیں سیاسی معاملات پر، کشمیر کے معاملات پر، اس قسم کے معاملات پر غور کرنا چاہیے. بالکل. ویسے حافظ صاحب، پرائم منسٹر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک کوئی عام شہری ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار بھی ہے، بدر رشید صاحب. ضمیر بھائی میں آخری بات کروں گا کہ عمران خان نے بڑی کھری سچی بات کی ہے کہ مجھے اختیار نہیں دیا گیا ہے، صرف اقتدار دیا گیا ہے. اور اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نے کیا ہے تو وہ خلائے مخلوق کا خود اعتراف کر رہے ہیں، جسے چند بھائی نے کیا تھا. ہمارا بھی 100% یہی موقف ہے. وہ کون کون سی چیز میں گنواؤں جہاں پر ہمارے بولے وزیر اعظم بے خبر تھے، نواز شریف کے جاتے وقت بھی ان کو ماموں بنایا گیا. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے. یہ کٹپتی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کچھ اور ہیں، اور کواکب کچھ ہیں نظر آتے ہیں کچھ اور. جی سسی پلیجو صاحبہ، بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے لگی کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ اب وقت آنے والا ہے، 4 مہینے بعد آپ کو جانا پڑے گا اور اب گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو چند صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اتنی جان نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی کچھ تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نظریاتی اپنا ایک لائحہ عمل ہے، طریقہ ہے جس کے تحت وہ ساری تحریک چلاتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جان ہے اس میں پی ڈی ایم میں یا کمزور پڑ جائے گی؟ بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتحاد بنا ہے وہ ضرور اپنا مقصد حاصل کرے گا، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت نہ صرف وہ خود اب بند گلی میں تو جا رہی ہے لیکن ملک کو بند گلی میں نہ لے کے جائے. اور اپوزیشن تو ٹھیک ہے، وکٹمائزیشن کو فیس بھی کر رہی ہے، اور اس سے زیادہ اور برے حالات تقریباً ہم جو بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس نے دیکھے ہوئے ہیں، خاص کرے پاکستان پیپلز پارٹی
افضل چند صاحب کو بھی پتہ ہے اس حوالے سے، اور ہمارے بھائی ہیں وہ، بالکل ہماری بھی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھی ہوتے. بہرحال اب یہ جو ہلچل شروع ہوئی ہے یہ یکسوئی کے ساتھ چلے گی، یہ اس کی ایک ڈائریکشن ہے. باقی جو آپ نے بات کی، ہر پارٹی کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے جس پر وہ لڑ کر آتی ہے، لیکن جو ایجنڈاز آپ کنسنسس کے ساتھ مل کر بناتے ہیں یا جس پر جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور ہر رخی کرنی ہوتی ہے، لیکن آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر، اور یہ میرے خیال میں یہ ساری پارٹیز اس سے آگاہ ہیں. اور ہم جب پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں جہاں انہوں نے ہمیں نہیں سنا تو مجبوراً ہم نے جو ہے رستوں کا یہ رخ کیا ہے. ورنہ تو اگر پارلیمنٹ میں ہماری بات سنی جاتی جیسے ہوتا ہے ٹریجری اور اپوزیشن بنا پر آپ جو ہے وہ اپنی پالیسی بات رکھتے ہیں اور کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال آپ کے پاس ایک اسپیس ہوتا ہے. الیکشنز اتنے دھاندلی والے اور مشکل حالات میں لڑ کر کوئی صحیح پارٹی آتی ہے اور عددی لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو اچھی خاصی سیٹس، لیکن وہ نہیں سنا گیا ہمیں. صحیح. ندیم افضل چند صاحب، یہ تو معاملات چلیں ہیں ہی ہیں، لیکن یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب مکمل جو اپوزیشن ہے وہ نیریٹو تو شاید چینج ہو جائے گا، بیانیہ بھی شاید، کیونکہ انہوں نے خود ہی پی ایم ایل این کے اندر سے ہی کہا کہ جی ہمارا وہ بیانیہ نہیں ہے، ہمیں زبردستی پی ٹی آئی ہم پر وہ تھوپ رہی ہے وہ بیانیہ، ہمارا وہ بیانیہ نہیں ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے مطلب باقاعدہ ہم نے سنا. چلیں وہ تو ہے، لیکن یہ جو مسائل ہیں جن کو وہ لے کر اب آگے چلیں گے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مطلب یہ بیسکلی بڑے جو مسائل ہیں ان کے لیے کیا ضمیر بھائی، مطلب ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپوزیشن تنقید کرے ان پالیسیز کے اوپر، ان ایشوز کے اوپر اجاگر کرے جو عوام کے ایشوز ہوتے ہیں، یا وہ پالیسیز جو سمجھتے ہیں کہ جس سے عوام کو ڈیلیور نہیں حکومت کر رہی، بیوروکریسی نہیں کر رہی، یا ایسے ایشو ہیں تو اس پر ہم ویلکم کریں گے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو ایک اچھا نیک شگون ہے، بالکل چیک ہونا چاہیے حکومتوں پہ. اپوزیشن کی چیک ہوتا ہے نا، میڈیا تو بعد میں آتا ہے. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 1.5 کروڑ لیڈر آف دی اپوزیشن کا کام ہے، لیکن یہ ہوتے ہیں پبلک ایشوز. اگر آپ پبلک ایشوز کو اور اپنے ذاتی ایجنڈے کو علیحدہ رکھیں گے تو لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے، سسٹم بھی اپریشیٹ کرے گا. پھر آپ ڈیموکریٹک جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں آپ عزت پائیں گے. لیکن اگر ایجنڈا ایسا ہوگا جس میں آپ کیسز کے حوالے سے کہ صرف ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہم قابل احتساب نہیں ہیں، یہ کہنا کہ ہم قابل احتساب نہیں ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے ملک کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ. ہاں یہ کہیں کہ بالکل جی احتساب ہونا چاہیے اور نظام عدل مزید ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، جتنا شفاف ہوگا، اتنا عوام کو فائدہ ہوگا، میرے خیال ہے جمہوریت کو فائدہ ہوگا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر بات کریں. اگر کسی حکومتی بندے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے کیسز ہیں، اس پہ وہ بھی جائیں، نیب میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں. نہیں، اب تو بلین ٹری سونامی پر بھی انکوائری شروع ہو رہی ہے، معلوم جبہ پہ بھی ہو رہی ہے، جو بہت بڑے دو میں سمجھتا ہوں جو ہے اپوزیشن کو جس کیس پہ بھی میرے اوپر اعتراض ہے، آپ کے اوپر ہے، یا کسی اور حکومتی وزیر کے اوپر ہے، یا پالیسی کے اوپر ہے، اپوزیشن جائے اداروں میں، اپلیکنٹ بنے، درخواست دہندہ بنے، سٹرگل کریں، یہ عوام کے فائدے میں. اس میں تو کوئی نیب کے حوالے سے ہم سنتے آ رہے تھے اور کہ نیب کی میں بات سنوں، نیب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. میں کوئی نیب کا سپوکس نہیں، وہ پرسن تو نہیں ہوں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک تھوڑی سی بو آتی ہے اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. اور آج بشیر میمن صاحب کا جو نجی مطلب سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو چل رہا ہے، سابق ڈی جی ایف آئی اے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے کہا گیا عمران خان. دیکھیں، میں بشیر میمن صاحب کیبنٹ میں بیٹھتے ہوتے تھے تو خود بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور ان کی ایک کبھی ان کی چھوٹی ان کو اپریسیشن کے لیے چند لوگ تھمپنگ بھی کرتے تھے. اچھا. تو میں ایک دن میرے ساتھ میں بیٹھے تھے تو میں ان کو کہا کہ یہ آپ، میں نے کہا میمن صاحب آپ عدل کیا کریں، اور کہتے ہیں میں بالکل کام ٹھیک کر رہا ہوں. کبھی نہیں میں نے سنا، ہمارے کیبنٹ میں یہ سامنے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ ایسے کام کریں، ایسے کام کریں. اور میمن صاحب کو ایف آئی اے میں کوئی آئیڈیل کام کر کے بھی نہیں گئے.
اچھا میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایکسٹراڈنری انہوں نے کام کیا. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا, مجھ پہ صرف پریشر یہ تھا کہ شریف خاندان اور اپوزیشن کے لوگوں ایک بیوروکریٹ کے اوپر میں اتنی ڈسکشن نہیں کرنا چاتا. آپ ریٹائرڈ ہو گئے نا, انہوں نے آ کے پنڈورا باکس نیا کھول دیا نا. دیکھیں ان کا جب پنڈورا باکس کو کھول لیں گے تو اس کے اوپر پھر ہم جواب دیں گے. ابھی ان کو اوپر میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, مجھے بڑا پتہ ہے بشیر میمن صاحب کا, تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی ان کی ذات کے اوپر جب وہ سامنے کی پروگرام میں بیٹھے ہوں گے تو پھر اس کے اوپر کمنٹس کرنا مناسب بنے گا. ادروائز آپ وہ نہیں ہیں, ان کی ایک بیان کے اوپر کمنٹس کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ میں نہیں کمنٹس کرنا چاہتا. اچھا چلیں مہنگائی کی اب رہ گئی بات مہنگائی کی, یقیناً جو اس گورنمنٹ نے جتنی ویٹ کے اوپر پروکیورمنٹ کی ہے, جتنی گندم خریدی ہے, وہ میرا خیال ہے آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, اتنی زیادہ تعداد میں نہیں خریدی گئی کبھی گندم. تو پھر امپورٹ کرنے کی ضرورت دیکھیں امپورٹس اس لیے آئی کہ ایک تو آبادی بھی بہت ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بڑا فرق ہے. ہماری پروڈکشن بڑی کم ہوئی, پرائیویٹ نیچے سے بھی جب گورنمنٹ پاسکو نے حکومتوں نے گندم خریدی تو دیہاتوں میں چھوٹے شہروں سے جو لوگ اپنی سال کی گندم اکٹھی کر کے رکھتے تھے ان سے بھی سرکار نے خرید لی. اب وہاں ایک پینک بھی کریٹ ہو گئی. اس پینک میں بھی ایک جب مارکیٹ میں پینک آ جائے کسی ایک آئٹم کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے وہاں پھر بڑی مہنگائی آ جاتی ہے. اور دوسرا چھوٹی موٹی ہمارے افغانستان میں پڑوسی ممالک میں گندم کی قیمت بھی زیادہ ہے, انٹرنیشنل پرائس بڑی ہیں, یہاں پہ 1400-1500 روپے. حال ہی میں حفیظ شیخ صاحب نے ایک اجلاس میں پرائم منسٹر کو کہا کہ جی ہمارے ملک میں قیمت بہت کم ہے گندم کی, اس وجہ سے امپورٹ بھی فیزیبل نہیں ہے اور اس لیے تاخیر ہو رہی ہے دوسری کھیپ آنے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی قیمت تو ہم نہیں بڑھا سکتے, تو اگر آپ نے تو کل چلے جانا ہے. گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے, گندم ابھی کوئی شارٹیج نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. 6 مہینوں کی گندم حکومت کے پاس وافر پڑی ہوئی ہے, یہ آج کیبنٹ میں بریف کیا گیا, 6 مہینوں کی. اب ایک مارکیٹ میں پینک کریٹ کرنا وہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کنٹرول کرنا اور سمگلنگ نہ ہونے دینا, ہولڈنگ نہ ہونے دینا, یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. سندھ والوں کا بھی کام ہے, KPK والوں کا بھی, پنجاب کا, بلوچستان والوں کا. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہونا چاہیے. اور اگلی گندم کے لیے اب سیڈ کی اویلیبلٹی, انپوٹس کو سستا کرنا, یہ پرائرٹی ہے حکومت کی, تاکہ آئندہ. اور سپورٹس پرائس بھی بڑھائی جا رہی ہے, سپورٹ پرائس بھی بڑھائی, گنے کی بڑھائی. کل صوبوں کی میٹنگز ہے, کچھ صوبوں نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی ہے, 1-2 صوبے رہتے ہیں, وہ 1-2 دن میں سپورٹ پرائس بھی اناؤنس ہو جائے گی. صحیح حافظ صاحب, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں, وہ بھی ایک ویلیویبل ہو, ایک پروفیٹیبل فصل بنے. جب گنے کی یا مکی کے مقابلے میں یا دوسری فصلوں کے مقابلے میں گندم پروفیٹیبل نہیں ہوتی تو پھر لوگ کاشتکار جو ہے وہ کاشت کم کرتا ہے. اس وجہ سے ہماری پروڈکشن, تو ہم نے کہا اگر آپ نے باہر سے منگوانی ہے, اتنے پیسے باہر دیتے ہیں ہم, 1800, 1900, 2000 میں پڑتی ہے جو گندم پاکستان آتی ہے, تو وہ پیسہ ہم کاشتکار کو دیں گے. آج یہی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی اور پرائم منسٹر نے ایگری کیا. بالکل ایگری کیا. حفیظ شیخ صاحب نے یہ کیوں کہا تھا کہ جی پرائم منسٹر نے جب کہا کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھنے دے سکتے, بڑھا نہیں سکتے. چلیں بات یہ آپ زیادہ باخبر ہیں میرے سے. نہیں چلیں. حافظ حسین احمد صاحب, یہ تو ہے لیکن ایک سیاسی موومنٹ ہے نیب کی طرف سے. مولانا فضل الرحمان صاحب, کل جو ایگزیکٹو بورڈ ہوا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایسٹس بیونڈ مینز, پھر وہ صفدر صاحب, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, ان کے بھی ایسٹس بیونڈ مینز کے حوالے سے انکوائریز شروع کی جا رہی ہیں. تو مولانا صاحب نے ایک دم کہہ دیا کہ جی پھر ہم دھرنا بھی دیں گے, جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر بلا لیں ہمیں. اس میں کیا حرج کیا ہے کہ اگر آپ کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو جا کے پیش ہو جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے پہلے تو چند بھائی نے جو بات کی ہے گندم کے حوالے سے, تو شاید گندم کی وجہ سے جنت سے ہمیں آدم علیہ السلام کو نکلنا پڑا. زرعی ملک کے اندر گندم کی جو قلت ہے اور امپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. اور 2 سرحدیں جو ملتی ہیں, خیبر پختونخوا ہے ایک صوبہ جہاں افغانستان کی سرحد ملتی ہے, دوسرا صوبہ جو بغل بچہ ہے حکومت جو ہمارے PTI کی ہے یا باپ کی جو حکومت ہے, جو پاپ بنایا گیا تھا, انہوں نے STU پاپ بنا کر ایک پارٹی بنائی, دونوں کر رہے ہیں. بات دراصل ضمیر بھائی یہ ہے کہ اگر مانو نہ مانو کوئی بات یہ ہے کہ یہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں دھڑا دھڑ گندم کو سمگلنگ کرا دیا جا رہا ہے, اور اس میں ملوث ہیں ہمارے وہ لوگ جو کہ
में मुलविस है जो मालम जब्बा में है, और बाहर से महंगा मंगा कर उनको नवाजा जा रहा है और उनको परमिशन दी जा रही है। सही। और मेरे ख्याल में महब के आंखों में मोतिया है, उन्हें न रियासी नजर आता है, न मालम जब्बा नजर आता है, न गंदम का स्कैंडल नजर आता है, न चीनी का स्कैंडल नजर आता है, न अद्वियात का स्कैंडल नजर आता है, न बनी गालों का आता है, न सब्जी मछली नजर आती है। ये तमाम चीजें सामने है। बाकी जहाँ तक मेरे भाई आपके सवाल का है तो यकीनन अब तक नोटिस नहीं मिला है। आपके तमाम चैनलों ने खबर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी कि मौलाना फजल रहमान साहब ये है वो है, और तमाम चैनल ऐसे की जमीयत उलमा इस्लाम के मुद्दे राबिता करते रहे, एंकर करते रहे, लाहौर के दोस्त करते रहे, लाहौर कराची के करते रहे कि जनाब आप नोटिस काफी भेजे तो हमें नहीं मिली थी। और उसके बाद जब हमने उन तमाम चैनलों के खिलाफ हक इज्जत का दावा कर दिया, 1 अरब रुपए का दावा कर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने नैब के रिकॉर्ड पर कि कहा कि अब तक हमने कोई नोटिस जारी नहीं किया है और उसकी तहकीकात हो रही है कि कितनी ये खबर चलाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मौलाना फजल रहमान के असासे जो है वो APC में उनकी तकरीर के बाद से लेकर आज तक बढ़े हैं, यहाँ पहले थे। बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल सही फरमाया हाफिज साहब के, टाइमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है और इसी से लगता है कि शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ससी पलेजो साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। एक तो अभी तक आपने पता नहीं शायद देखा नहीं, सोशल मीडिया पे चंद साहब ने कहा है कि वो जब बशीर मेमन साहब सामने आकर बैठेंगे तब बात करेंगे। एक उनके जब वो DG FIA थे तब भी एक बड़ी खबर थी कि जी शायद पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनके मामलात को वो शायद नहीं हाथ डालना चाहते और उनके ऊपर उस वक्त भी प्रेशर था। तो आज जो उन्होंने बात की है सोशल मीडिया पे की है और उसी सोशल मीडिया से ही फॉर्मल जो मीडिया है उसने वो लिफ्ट की हुई थी और ख़बरें चल रही थी और वो मैंने थोड़ा सा सुना भी। उनका ये कहना था कि जी पहली मुलाकात में ही प्राइम मिनिस्टर ने उनको कुछ चीज़ें कही थी करने को और जो उन्होंने कहा था कि ये उनके परव्यू में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक नया पिंडोरा बॉक्स नहीं खुल गया? बिल्कुल मुझे क्या सबको ये लगता है और ये होशरबा किस्म के जो हैं वो हकायक हैं। शक था, बातें मार्केट में चल रही थी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो मुख्तलिफ ऑफिसर्स और उन पर है विक्टिमाइजेशन के हवाले से। लेकिन एक बंदा जो खुद आकर कहे और फैक्ट्स जो है तफसील के साथ बयान करे, और हालांकि बशीर मेमन साहब के हवाले से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ एतराज़ होते होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो अभी भी वज़ीर आज़म हैं और उनको भी इतना अरसा नहीं हुआ है कि अपनी सर्विस से अलग हुए हैं बशीर मेमन साहब, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हवा में तो नहीं हो सकती। यानी ज़रूर उनमें जो है कुछ ना कुछ है। और जो आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा की मैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकी तो उनके सवालात तो बड़े ही पर्टिनेंट मुझे लगे और उनके जवाबात हुकूमत की तरफ से आने चाहिए। लेकिन अब वो भी वक्त चला गया है क्योंकि ये यानी इस किस्म के बहुत सारे ब्लंडर्स इस हुकूमत ने किए होंगे। यानी वज़ीर आज़म साहब से लेकर उनके वज़रा, उनके लोग सब तो चंद साहब जैसे लोग नहीं होंगे ना कि वो जितना बेहतर इम्कान कोशिश करते हों कि चीज़ें सही बेहतर। यहाँ तो बहुत सारे लोग जो हैं कभी सियासत में हमने सुने भी नहीं, वो भी कैबिनेट में बैठे हैं। तो हर कोई अपना अपना प्रेशर, अपना अपना इन्फ्लुएंस चलाता होगा, तो उसके रिजल्ट्स तो बड़े भयानक हुए होंगे। और मुख्तलिफ लोगों के हवाले से जो केसेस बने हैं, इदारे एहतसाब के नाम पर इंतकाम की सिर्फ झलक नहीं, अब तो पूरी की पूरी वो आईना बन चुके हैं। हुकूमत को उसमें देखना चाहिए अपना अक्स और समझना चाहिए से आगे अब नहीं चल सकती। ऐसे नहीं चल सकती, का बिल्कुल कोई भी ये आईनी एक स्लोगन है। सही, और बिल्कुल। ये जो पॉइंट है कि इस हुकूमत को जो है अब इसका वक्त जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल जो लोग कहते हैं हो चुका है।
صحیح. ایک تو یہ مجھے بتا دیں آج کی کابینہ کے اجلاس میں وہ بدر رشید والی جو معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوئی, اس میں کیا بات ہوئی, تھوڑی سی لوگوں نے ڈسکشن کی, اور لیکن میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کا اس ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں, اس پہ صوبائی معاملہ ہے, اور ابھی انکوائری ہوگی, میرے خیال میں 2-3 دنوں میں لوگ جو بے گناہ ہوں گے نکل جائیں گے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں ان کو. نہیں تو آج تو بینر ہیڈ لائنز لگ گئیں کہ جی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کا میرے خیال میں اب یہ ایف آئی آر ایک طرح سے دیکھیں, کوئی دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے, غداری تو وہ ہوتی ہے جو ریاست مدعی ہو. کوئی پرائیویٹ پارٹی کسی نے, پرائیویٹ انڈیویجول نے کسی نے کرایا ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. نہیں تو پھر پرائم منسٹر نے اس پر پھر وہ برہمی کا اظہار کیوں کیا؟ اب اتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں روزانہ, پرائم منسٹر ایک ایف آئی آر پہ تو نہیں نا. نہیں ابھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے, مطلب آج چھپا ہوا ہے تمام اخبارات میں. انہوں نے آج کیبنٹ میں بھی کہا ہے کہ نہ میں ایسا ذہن رکھتا ہوں, نہ میری ایسی ہدایات ہیں, نہ میں ایسی سیاست کرنا چاہتا ہوں. نہیں چاہتے نہ, بالکل انہوں نے کہا میں کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہتا, اور ان ڈیموکریٹک کسی چیز یا جو بھی قانون کے مطابق ہوگی, اگر ابھی پولیس کو تفتیش کرے اور لوگ بالکل جو غلط الزام ہوگا فوراً لوگ اسی ایف آئی آر کے تحت تفتیش ہوگی, یا ایف آئی آر جو کٹی ہے اس میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ ایف آئی آر کیوں کٹی؟ یہ تو فیصلہ کرنا ہے پولیس نے یا صوبائی حکومت نے. صوبائی حکومت نے کابینہ میں اس سے زیادہ صرف تشویش اور برہمی کے اظہار کے علاوہ کوئی بات نہیں, اور انہوں نے کہا کہ میری نہ ویژن ہے اس قسم کا, نہیں انہوں نے کہا میں کسی کے اوپر وکٹمائزیشن یا اس قسم کا سوچ بھی نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب, سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, حافظ حسین احمد صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.